रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदेद कहेंगे। आज एक बड़ा अहम सेमिनार था रजीम तब्दीली की मुबैना साजिश से मुतालिक, जिसपे इमरान खान साहब और दीगर मुकर्ररीन ने बड़ा धुआंधार खिताब किया। इमरान खान साहब ने बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो अपने इस खिताब में सामने भी रखे, मगर इसके साथ साथ कई जहनों में मौजूद सवालों के जवाबात भी दिए। इससे मुतालिक हारून साहब क्या समझते हैं जो बातें इमरान खान साहब ने की, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ मौजूदा मैशत की जो सूरत हाल है, और सबसे बढ़कर ये कि कहा जा रहा है कि जमहूरियत का जो आइंदा मुस्तकबिल है उसका इन्हिसार होने वाले बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शंस के ऊपर देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या होता है, किस तरह से वो अपना रोल प्ले करते हैं, वो ये तय करेगा कि आइंदा इलेक्शन कितने शफाफ हो सकते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब ने और दीगर मुकर्ररीन बज़ाहिर तीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। एक ये कि इंडिया के साथ तिजारत का मामला, कश्मीर को जिसमें भूल जाने के हवाले से मामला है। दूसरा ये फ़िज़ाई अड्डे जिस पे एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, और तीसरा ये कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। ये इल्ज़ामात थे। ये देखिए, इल्ज़ामात तो हैं और ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं लगाए गए, और इसको यानी हवा जो चीज़ें दे रही हैं, वो नजम सेठी साहब ने पहले तो उन्होंने एक नवाज शरीफ के साथ ऐसी तस्वीर बनवाई है जो कभी किसी वजीर आज़म के साथ किसी अखबार में इसकी ऐसी तस्वीर कभी नहीं छपी। ये नहीं कि वो बड़ी हैं और फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं दोनों, और बाहर निकले हैं और खेल कूद रहे हैं और उछल रहे हैं। ये नहीं, ये वो लेट के तस्वीर बनाने का कोई समझ में नहीं आता कि उसका जवाब क्या है। मतलब इट इज़ ए मैसेज कि अपनी पार्टी के लिए भी, या सेठी साहब ने दिया, नवाज शरीफ साहब ने दिया कि मैं हूँ मुशीर आला, वो हैं भी, वो हैं परवेज रशीद हैं, और इसी तरह के काफ़ी लोग हैं, वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ का सारा नुक्ता नज़र ही बदल गया है ना। उन्होंने कहा अपना इंडियन से कि हमारा और तुम्हारा रब एक है। 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहते हैं, और अब वो हंसते हैं, कहते हैं कि अब आबादी बढ़ गई है। पहले तो हर आदमी के हिस्से में 2-4 करोड़ देवता थे, 2-4-6 देवता थे। अब जो है वो एक देवता जो है कईयों के लिए, सांप भी देवता है, दरख्त भी देवता है, वो बेशुमार चीज, लंगूर भी देवता है, वो सूरज भी देवता है, चांद भी। अच्छा, फिर तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। वो तो गोश्त ही नहीं खाते, ये नहीं खाते हैं बाल छुप छुपा के, लेकिन ये है कि उनके तो जायज तो नहीं है। उसमें तो मार देते हैं लोगों को, वो गाय का गोश्त खा लिया। वैसे इंडिया जो है गाय के गोश्त का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, खैर, फिर उन्होंने कहा मुजफ्फराबाद में खड़े होकर इतना पाकिस्तान इंडियन आर्मी ने इतना जुल्म नहीं किया, पाकिस्तान आर्मी ने किया जितना। इंडियन आर्मी ने कितने आदमी मारे? 80,000 से 1 लाख तक का फिगर दिया जाता है। स्टार्टेज सेलों में रखे गए, जो मकान जलाए गए, मार्केट गन पाउडर से। पाकिस्तान आर्मी ने इसका मतलब 2 लाख आदमी तो आजाद कश्मीर में मारे। ये मानना पड़ेगा। ये नवाज शरीफ साहब के इल्जाम की बात कहा जा सकता है। ठीक है नहीं, एक आदमी भी नहीं मारा। 2 लाख का क्या मतलब है? वो तो जल्जला जब आया तो मैंने पूछा जाके कि भाई आप क्या कहते हैं आर्मी के बारे में। उन्होंने कहा इक्का दुक्का को पहले कौन से को खिलाफ था, अब कोई भी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के पॉलिटिकल रोल की बहस अलग है, उसमें बात होनी चाहिए। लेकिन ये कि उसने कश्मीरियों पे जुल्म, कश्मीरियों पे क्या जुल्म किया है इंडियन आर्मी ने? कोई जुल्म नहीं किया। इस तरह की बहुत सी बातें वो करते रहे, और ये मैसेज ये लोग कह रहे हैं ना, इसराइल को तस्लीम करने के बाद उसे आनाकानी ने की है, और उन्होंने किसी ने कहा कि बिलावल साहब जो बड़े पुरजोश हैं जी, इंडिया के साथ तिजारत होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए तिजारत, ये तो बताओ बरखुरदार। $500 बिलियन की चीजें वो खरीदे हमसे, ठीक है, उनका बड़ा मुल्क है ना, मार्केट हमसे 4 गुना बड़ी है, मंडी बड़ी है उनकी, ठीक है। तो हम $300 बिलियन की खरीदे, होता है इसके बरक्स है। हम $500 बिलियन की खरीदते हैं, वो $100 बिलियन। ये नहीं, वो सिख है काया। और उसने, मेरा एक दोस्त बड़ा उछल रहा था, बड़ा मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है, अच्छा आदमी है, उसने कहा, वो सिख आया था, उसने कहा ट्राले पे ट्राला बेचते रहो, बेचते रहो, बेचते रहो, बेचते रहो, होम टेक्सटाइल एक भी नहीं गया। वो बात ये है कि वो तो चाहते, देखे ना, वो पाकिस्तान को किसी तरह माली फायदा तो नहीं, वो हमारा नमक, हमारी बासमती, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये अपना, अभी वो करते हैं, चावल खरीद के, हाँ, दुबई से वो बेचते हैं,
دنیا کا سب سے اچھا نمک ہمارے ہاں ہے نا جی, دنیا کی سب سے بڑی کان ہے. تو کس طرح صلح کریں؟ اور وہ اپنا حسین کا اپنا احسن اقبال پروفیسر اللہ میں معافی چاہتا ہوں, پروفیسر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے. کرپشن کیا؟ ملک تو پھر بھی ترقی کرتے ہیں. یہ او بھائی اللہ کے بندے, اگر نواز شریف اور زرداری خاندان یہاں انویسٹمنٹ کریں تو کیا میسج جائے؟ بجائے لندن میں ہیں, ان کی بلڈنگیں لندن میں ہیں, سینٹرل ایشیا میں بھی ہیں زرداری صاحب کی, اور وہ انویسٹمنٹ کریں تو دوسرے لوگ کریں گے نا. اچھا, اب یہ اس سے تقویت اس سے پہنچ رہی ہے. اچھا, اب جو ہے اصل میں زور وہ دے رہے ہیں ساری چیزیں, ان چیزوں کے علاوہ اصل زور وہ اس بات پہ دے رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی. 18 سیٹیں انہوں نے کہا کہ تاثر یہ ہے, شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ اپنا اس کو جتا دیں گے, یعنی نون لیگ کے حصے میں آئیں گی وہ 18. ہاں نون ہی, اور کیا طاہر القادری کی پارٹی کو ملیں گے, نون کو ہی ملیں گے. اچھا, یا ویس نورانی کو ملیں گے, ایڈوائزر ہو گئے اللہ کے فضل سے بھی 2-4 منٹ پہلے ہے جی, اور بھی بہت سے لوگوں کو عہدے ملیں گے. خیرات بٹ رہی ہے. اچھا خیر, وہ اب ان کو بلا لیا ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, میں نے زندگی بھر اس طرح کی بات نہیں کی. میں اس کی جگہ ہوتا تو کہتا کہ ہاں یس آپ فریق ہیں, آپ دھاندلی کے منصوبے کا حصہ ہیں. آپ لاہور کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے اب تک اس کی تردید نہیں کی. اگر آپ نہیں جاتے تو آپ تردید کریں اور آپ مجھے جیل بھیج دیں, جو چاہیں سزا دیں میں بھگتنے لوں. مگر یہ شاہ محمود, وہ باقیوں کا بھی حال آپ کو پتہ چل گیا نا کہ وہ جا کے ایک فوجی افسر کے گھر میں جا کے سو گئے اپنا فواد صاحب, اور ایک پراپرٹی ٹائکون کے گھر میں سو گئے شیخ رشید صاحب. اب پارٹی کی کوئی تربیت تو کی نہیں ہے, کوئی جواب طلبی نہیں, اور ان سے کچھ کہا بھی نہیں جائے گا. یہ جائیں گے, روئیں پیٹیں گے, منت سماجت کریں گے, اور بس. مانڈوی والا صاحب کا بیان کو آپ کیسے؟ لیکن وہی مانڈی والا اسرائیل کو مان لیں, اور کیا, بعد میں تردید بھی کر دی. انہوں نے کہا جب بعد میں جو پاکستان کے مفاد میں وہ کر لے, پاکستان تردید بھی کر دی. ٹھیک ہے نا جی, وہ تردید کیا ہے, ان کی تائید کیا اور ان کی تردید کیا, لیکن اس سے ان کے عزائم تو ظاہر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس پہ ججمنٹ فوجی اڈے, ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب, بہت کمال ہے یار نجم سیٹھی صاحب, یہ ایجنڈا بتا رہے ہیں قوم کو. کس کے بل بوتے پہ, کس برتے پہ؟ 1,25,00,000 روپے ٹیکس ان کے ذمہ باجب الاداء. 2008 میں انہیں نوٹس ملا تھا. وہ گزر گیا پورا دور جناب زرداری کا, نواز شریف کا. FBR کی ضرورت نہیں ان سے پوچھے, معافی دے دی. ٹھیک ہے, ایک ایسا آدمی جو انڈیا سے رابطے میں رہتا ہے, نواز شریف کے لیے کہا جاتا ہے, جو مطلب مغربی ایجنڈے کی بات کرتا ہے, وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے ہماری خارجہ پالیسی کیوں نہیں چاہیے. یہ قوم فیصلہ کرے گی. اور انہوں نے جو کوٹ کیا نا عمران خان صاحب نے, پورے نہیں کوٹ کیا قائد اعظم کو, کہ انہوں نے کہا تھا فلسطینیوں کو جب تک حقوق نہیں دیں گے اس وقت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. قائد اعظم نے یہ کہا تھا عالم اسلام کے خنجر میں, اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے, تسلیم کرنے کی تو بات ہی نہیں کی تھی. اور کوئی اس مغالطے میں ہے کہ تسلیم کر لے گا اور اڈے دے دے گا, اور یہ کوئی مذاق ہے جی, ایک کھیل تماشا ہے. سیٹھی صاحب پہ, حسین حقانی صاحب پہ, دونوں پہ تنقید عمران خان صاحب نے کی. لیکن ایک سوال ہے ہارون صاحب, خان صاحب بار بار کہتے ہیں مجھے 11 سال پہلے میں نے کہہ دیا, 24 سال پہلے کہہ دیا, دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی. تو جب آپ کو پتا تھا تو آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں پھر؟ بس وہ اسٹریٹجی جس چیز کا نام ہے نا اس کے قائل نہیں ہے خان صاحب. خان صاحب اس کے قائل ہیں چھکا مارا جائے, وکٹ لی جائے, 2 چیزوں کے قائل ہیں. یا وکٹ اڑا دی جائے, یہ چھکا مار دی. بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن مثال دی تھی, مسلمانوں کے پہلے دور کے بعد جو سب سے بڑا کرائسس ہے, 2 بڑے کرائسس ہے, عظیم کرائسس. ایک تو پھر غلامی کا زمانہ شروع ہو گیا, وہ یہ ایک تاتاریوں کا حملہ تھا اس میں سے, اور ایک صلیبیوں کا حملہ تھا. صلیبیوں سے تو نور الدین زنگی نے لڑنا شروع کیا اور صلاح الدین نے اس کو نمٹا دیا. ٹھیک ہے, بعد میں تو اگرچہ پھر وہ اب انہوں نے بالکنائزیشن کی اس کا, عربوں کو اکسایا ترکوں کے خلاف.
بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش۔ اقبال نے کہا تھا یار اب ان کے بھرے میں آ گیا، اب اسرائیل کے بھرے میں آ گیا۔ خیر، تو وہ قائد اعظم نے قطعیت کے ساتھ انکار کیا تھا، قطعیت کے ساتھ، تسلیم کیا جا ہی نہیں سکتا، مگر عرب اب جو ہیں بالکل جھک گئے ہیں، گر پڑے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک، یہ مغالطے میں۔ اچھا الیکشن، وہ اب دوسرا ان پر سب سے زیادہ زور یہ ہے دھاندلی پہ، ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال ہے آسانی سے دھاندلی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، دل چھوڑ بیٹھیں تو دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کا مزاج یہ نہیں ہے، باقی جو ہیں وہ پچکے ہوئے ہیں، جیسے ڈبہ نہیں ہوتا اس کا جوس کا یا اس کا، اور پچک جاتا ہے، خالی ہو اور جاتا اس ہے، کو پاؤں رکھے اس پہ تو پچک جائے، یہ پچکے ہوئے ہیں۔ تو اکیلے خان صاحب کیا کریں گے؟ امید نہیں، ورکر تو ان کے ساتھ ہیں، یہ لیڈر ایسے ہی ہیں، مانگے تانگے کے لیڈر نا، کوئی پیپل پارٹی سے آ گیا، کوئی نون لیگ سے آ گیا، کوئی زیادہ تر پیپلز پارٹی ہے، کوئی کاف لیگ سے آ گیا، نئے لوگوں کی تو ٹریننگ کی نہیں، پارٹی کی تنظیم تو کی نہیں ہے، لیکن ورکر جو ہے وہ ڈٹرمنٹلی عمران خان کے ساتھ ہے، اور 12 وہ جلسے کریں گے تو طبیعت ٹھکانے آ جائے گی۔ اور سیدھی سی بات ہے، اگر وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ آدمی مقرر کرتے ہیں، ہر چیز ہے، ہر ادارہ ایٹ سٹیک ہے، عرصہ امتحان میں ہے ہر ادارہ، عدالتیں بھی، الیکشن کمیشن بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، انتظامیہ بھی، ہر کوئی ایٹ سٹیک ہے۔ جمہوریت کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا 17 جولائی کو، نہیں تو پھر میرا خیال ہے سسٹینڈ ایجیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جی حمزہ صاحب تو چیف منسٹری نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے جو بھی انہیں کرنا پڑے، حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کہاں رہ جائے گی؟ اسلام آباد سٹی کی حکومت کے لیے انہوں نے سب کچھ یہ سارا بکھیڑا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن فریق ہے۔ آج کیا کہا فواد صاحب نے، کیا کہا کچھ بتا رہے؟ فواد صاحب نے تو اس سیمینار میں یہ کہا کہ جس سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق اعلیٰ عدلیہ کی بات کی، تالے لگے ہوئے تھے، جب دروازے کھلے اندر سے چیف الیکشن کمشنر صاحب موجود تھے اور ایک اور صاحب موجود تھے، کہا کہ راز بعد میں بتاؤں گا۔ بتانی چاہیے، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب تو اتنی تردد بھی نہیں کرتے کہ تردید ہی کرتے ہیں، اس قابل بھی نہیں سمجھتے اس قوم کو۔ وہ بظاہر تو انہیں 5 آدمی جن کے ناموں کا اعلان ہونا تھا کیوں نہیں ہوا؟ جو خواتین کی سیٹیں تھیں، ہاں، اور جو اقلیتوں کی جو اسپیشل سیٹیں ہیں، کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہہ رہے تناسب سے ہو جائے گا، تناسب سے ہوگا، تناسب سے 4 کر دیں، وہ 5 رن کریں، 4 کر دیں، کہیں چپ 5ویں کا اگر جیت جائیں گے تو پھر کر دیں گے، یا ان کو منسوخ کر دیں گے۔ ٹھیک، کمال ہے۔ وہ ان سے تو بھٹو کا الیکشن کمیشنر اتنا اس کی دہشت تھی بھٹو کی، جس کی بات نہیں، اس نے کہا تھا ہم نے دکان سجائی تھی، ڈاکو لوٹ کر لے گئے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے ملک کسی طرح برباد ہوتے ہیں نا، کہ جو ذمہ دار مناصب پہ بیٹھے، میں نے نادرا کے لوگوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی پرانی لسٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اور میں نے کہا یار 18 سے 35 سال کی عمر کے لوگوں کے ووٹ تبدیل ہو رہے ہیں، ہر روز ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں کہ میرا ووٹ فلاں جگہ چلا گیا۔ فاروق صاحب ہیں گولڈی، ہم نے کہتے ہیں، عمران خان کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ میرے سب سے پرانے اور سب سے اچھے دوست ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک، انہوں نے کہا 23 کلومیٹر دور۔ اچھا اس کے بعد تو گاڑی ہے، وہ تو چلا جائے گا۔ تو جو کراچی میں بھی لوگ ڈھونڈتے رہے، پولنگ اسٹیشن ہی ڈھونڈتے رہے، ہاں، دور دراز کے علاقوں میں ووٹ ان کے بھیج دیے گئے، وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے بھی یہی ہارون صاحب کہا ہے کہ میں اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، مگر سپہ سالار سے متعلق کئی سوال تھے، انہوں نے اس کے اوپر سوال نہ صرف اٹھایا بلکہ جواب بھی دیے کہ ان کو کیا خوف تھا میرے سے، کیوں مجھے امریکہ نے ہٹا دیا۔ دیکھیے انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میں نہیں اس آدمی کو بنانا چاہتا تھا جس پہ ساری کمپین کی جا رہی ہے، میں میرٹ پہ کرتا۔ جی، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی قسم پہ یقین نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے، ہیں جی، اس کا اگر یہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر تو یہ نہیں بنایا گیا ہے، یہ مہنگائی کا نہیں کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے نجات دلائیں گے، بڑے کیسی نجات مہنگائی سے دلائی ہے؟
کیا مہنگائی سے نجات کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. آج آپ کو ایک اشتہار بھیجا تھا اخبار میں چھپا ہوا. میں نے اپنی ٹیم کو بھیج دیا. نہیں وہ جگہ دکھائیں اس اشتہار کو, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دکھائیں. پروڈیوسر صاحب چلاتے رہے, زبانی میں بتاتا ہوں, وہ کمال اشتہار ہے. دودھ 80 روپے کلو, خالص دودھ 90 روپے کلو, بالکل خالص دودھ 100 روپے کلو, خدا کی قسم خالص دودھ 120 روپے کلو. 120 روپے فیزیبل ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. دودھ فیزیبل ہے 150 روپے کلو. ٹھیک ہے جی. اب یہ خواتین بھی ہمارا معاشرہ کمال ہے. خواتین کہتی ہیں نہیں پیسے نہیں بدلنا, پیسے بدلنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کچن بھی چلانا ہوتا ہے. وہ 1 پاؤ آدھا پاؤ پانی بڑھا دیتا ہے, پھر وہ کہتی ہیں نہیں بڑھانے پیسے, پھر وہ تھوڑا سا سنگاڑے کا آٹا ڈال دیتا ہے, پھر کچھ اور ڈال دیتا ہے, پھر جو چیز وہ پیتے ہیں وہ دودھ نہیں ہے. ہمارے گھر میں تو مستقل یہ مسئلہ رہتا ہے. میں کہتا ہوں اگر تو اپنی بھینس کا دودھ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نہیں پیتا, اس لیے کہ یہ دودھ نہیں آپ لوگ پئیں شوق سے. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, عمران خان صاحب نے میں کہوں گی دعویٰ کیا یا کیا, انہوں نے کہا آئندہ کوئی بھی جس قسم کا مراسلہ بھیجا گیا تھا ایسی جرت نہیں کوئی کرے گا جو ہم نے کر دیا. دیکھیں کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو مستقبل بتائے گا. بات یہ ہے کہ رجیم چینج اس نے ٹھیک کہا, بہتری کے لیے تو نہیں کی نا. اگر اڈے مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اڈے دے دیے جاتے ہیں خاموشی سے, مشرف نے خاموشی سے دے دیے تھے, کور کمانڈر سے بھی نہیں پوچھا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے, میں ویسے ہم ادروائز بھی جانتے ہیں امریکہ اس خطے کو گرم رکھنا چاہتا ہے, انسٹیبل رکھنا چاہتا ہے پاکستان کو. یہ آئی ایم ایف کو کیا تکلیف ہے جی؟ کریں گے دیکھیں گے. بھئی آپ کی شرطیں ساری مان لی, پھر ایک اور شرط, پھر اور شرطیں مان لی, اور آپ یہ کہتے ہیں کتنے 422 ارب روپے ٹیکس مزید لگا. جی مزید 422. اور وہ جو ہے ٹیکس کا بھی ٹارگٹ. اچھا ٹیکس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو نئے ٹیکس جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, 50% اکانومی تو بلیک ہے. یہ کوئی اندازہ نہیں ہے, یہ ڈیٹا ہے, یہ پاکستان آرمی کے GHQ میں پڑا ہوا ڈیٹا ہے, FBR میں بھی موجود ہے. وہ 50% سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ کمال ہے. اس پہ ٹیکس بڑھا دیں گے. میں نے پچھلے دنوں خبریں پڑھتا رہا, میں نے اندازہ لگایا کہ جتنا ٹیکس میں دیتا ہوں اس سے دگنا مجھے اس سال دینا پڑے گا. چلیے میں دے سکتا ہوں, دے دو, کوئی بات نہیں. مگر جس آدمی پہ آپ اتنا ٹیکس بڑھا دیں گے جس کی دیہڑی 700 روپے ہے اور 30 دیہڑی نہیں, ایسے لوگ ہیں جو سڑک پہ بیٹھ کے سارے دن چلے جاتے ہیں, وہ مزدوری انہیں ملتی نہیں ہے. کام یہ جو کچھ نہ کچھ کام شروع ہوا تھا اس پہ کنسٹرکشن کا, وہ سریا اتنا مہنگا ہو گیا ہے, سیمنٹ اتنا مہنگا ہو گیا ہے, اینٹیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, وہ بھی اور اس پہ ٹیکس بھی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی اور لگائیں گے. جب یہ کہتے ہیں نا ٹیکس اور لگائیں گے, پھر ہنستے ہیں, خوش بہت ہوتے ہیں. وہ دراصل عوام کے اوپر بات یہ ہے, انہیں تو وراثت میں مل گئی نا فیکٹریاں اور اربوں روپے کی آمدن ہے. سب جن لوگوں کا بزنس سب سے زیادہ بڑا ہے عمران خان کے دور میں, اس میں ایک مفتہ صاحب بھی ہے, وہ تو ہنس رہے ہیں نا. ایک آدمی میں نام نہیں لوں گا, اس کے بارے میں کہا جاتا تھا, اب تو خیر وہ بوڑھے ہو گئے, اپنے گاؤں میں پڑے ہوئے, کہ وہ تعزیت کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ کہتے سنا آپ کے بفوت ہو گئے. تو لوگوں کو بڑا رنج ہوتا تھا کہ بھئی عجیب آدمی, اس سے بہتر ہے نہ ہی آتا, خط چٹھی لکھ دیتا. ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یہ جو بے حسی ہے, بے حسی, یہ جو حالات بے حسی ہے, بے حسی ہے, اور ان حدود کو چھو رہی ہے جس کے لیے موضوع لفظ ٹی وی پہ استعمال نہیں کیے جا سکتے. یعنی خلق خدا مر رہی ہے, اور خدا کے بندو کہیں سے بگننگ کرو. 60s میں یہی ملک تھا, اس میں حکومت نے ادارہ بنایا اور انڈسٹری لگا کے اور پرائیویٹ اونرز کو دی, قرضے دیے آسان شرائط پہ. کہیں سے تو شروع کرو, بچت کرو, جہاں سے ہو سکتی ہے وہاں بچت کرو. جو انڈسٹری ایکسپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہے نا, ایکسپورٹ 30 سال سے گر رہی ہے, 30 سال سے. یہ ان فگرز میں نہ جائیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں, پرسنٹیج دیکھنی پڑتی ہے. آج کل کی نہیں, It was 19% ان جا لگزرا, 19% آف دا GDP. اب کتنی ہے؟ 10%. آدھی رہ گئی نا.
تقریباً. کیوں؟ ایک کے بعد دوسری حکومت سوئی رہی. شریف خاندان نے پیسہ بنایا, ملک سے باہر بھیجا. زرداری صاحب نے پیسہ بنایا, ملک سے باہر بھیجا. خسرو بختیار نے شوگر ملیں لگائیں. ٹھیک ہے. ایک وہ اپنا کیا میں اس کو کہوں, عثمان بزدار لا کے بٹھا دیا لاہور میں. ہاں جی, ملک اس طرح چلتے ہیں. ملک اس طرح نہیں چلتے. ملک بھائی انڈسٹری لگا, جو برآمدات کرنے والے ادارے ہیں ان کو انسینٹیو دیں نا جی. بجلی کوئی حال ہی نہیں. کیوں نہیں حل؟ پرائیویٹائز کر دیں. کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس کا حل نہ ہو. ہر مسئلے کا کوئی, یہ تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, انسانوں پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. ایک ہے سزا. جیسے عالمی جنگیں ہو جاتی ہیں, انسان جو ہے بے قابو ہو جاتے ہیں, وحشی ہو جاتے ہیں, تو پھر ان پہ جنگ مسلط کر دی, وہ سزا ہے. یہ کوئی سزا نہیں ہے, یہ تو کیپیسٹی بلڈنگ ہے. ایک قومیں اسی وقت زندہ ہوتی ہیں جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتی ہیں. یہ اصول ہے. جب وہ مصیبت میں پڑتی ہیں ان پہ انڈیویجول بھی اسی وقت ترقی کرتا ہے جب اس کو چیلنج درپیش ہوتا ہے. جتنی بے بسی ہے, جو ایکسپورٹ کرنے والی انڈسٹری ہے, مثلا ٹیکسٹائل ہے, آپ بجائے اس کے آپ ٹیکسٹائل والے بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے لیے پرابلم ہو رہا ہے. ہر طبقہ رو رہا ہے ہارون صاحب, ہر طبقہ رو رہا ہے. تو پھر گلگت بلتستان کے پیسے کم کر دیے, قبائلی علاقے کے کام کر دیے, آزاد کشمیر. آپ کر کیا رہے ہیں جی؟ حکومت کر رہے ہیں. بس حکومت کر رہے ہیں. بس حکومت کر رہے ہیں. ان حالات میں عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کرنا چاہیے. نہیں, لانگ مارچ تو خیر میں تو اس آئیڈے کے خلاف ہوں. لانگ مارچ میں انرجی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے, امپیکٹ کم ہوتا ہے, اکانومی پہ برا اثر آتا ہے. آخر اکانومی جتنی حکومت کو عزیز ہونی چاہیے, حکومت کو تو خیر ہے ہی نہیں, عمران خان کو تو ہونی چاہیے, عوام کو ہونی چاہیے, اس کی بجائے جو ان کا میتھڈ ہے, جو انہوں نے جو اتوار کو کیا, اس کا بڑا امپیکٹ ہوا. جلسے کر رہے ہیں. پہلا جلسہ کہاں ہے؟ بکر میں, وہ صوبائی جتنے بھی حلقے وہاں پہ ہو رہے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا بکر, وہ کہتے ہیں بکر. وہ ایک آدمی نے کہا کہ میں بھی امرتسر کا رہنے والا ہوں. انہوں نے کہا تم امرتسر کا رہنے والے نہیں ہو. اگر تم رہنے والے ہوتے تم کہتے میں امبرسر کا رہنے والا ہوں. گانا یاد آ گیا. تلفظ جو ہے وہ مختلف ہے. بریک پر جانا ہے. بریک پر جانے سے پہلے ایک آخری سوال. عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا ہارون صاحب سیمینار میں, کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے, ان کے کارنامے آپ دیکھ ہی رہے, 2 مہینے میں بکھلائے ہوئے پھر رہے ہیں, کنفیوز ہیں. پنجاب کابینہ کے اتنے عرصے میں فیصلہ نہیں ہو سکا. آج اویس نورانی کو بنا دیا. اویس نورانی 17 نئے وزیر ہیں, 27 جون کو حلف اٹھائیں گے. کون 17 نئے وزیر ہیں, 27 جون کو حلف اٹھائیں گے پنجاب کے نا. جی, پیپلز پارٹی کے 6 ٹوٹرو ہیں, سارے وزیر ہو گئے. میرا خیال ہے کوئی بچ تو نہیں گیا. الحمدللہ تقریباً سارے ہی ہو گئے ہیں ہارون صاحب. بریک پر چلتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو موجودہ سیاسی صورتحال اور معیشت کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب آگے بڑھیں گے, مگر جس طرح سے آپ نے بجلی کے حوالے سے کہا پرائیویٹائز کر دینا چاہیے, کیا نکات ہوتے ہیں جن پہ معاملہ طے ہوتے ہیں, اور پرائیویٹائز کرنے سے ہوتا کیا ہے, کیا مطلب کس طرح سے فائدہ ہوگا؟ وہ سب پیچیدگی وہی نہیں. جیسے بینک اپنے لون وصول کرتے ہیں نا, میری ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہوئی شوکت ترین کے ساتھ. بھائی لون کیسے وصول کرتے ہیں بینک کے؟ بہت سے لوگ نہیں دینا چاہتے. اب پولیس تو نہیں بھیجتے, عدالت میں چلے جائیں تو عدالت میں تو 10 سال 20 سال لٹکتا ہی رہے گا. تو انہوں نے کہا ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں, اصرار کرتے رہتے ہیں, جتلاتے رہتے ہیں. ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے نا, اور اس میں 70% لوگ دے دیتے ہیں, جو نہیں دینا نہیں چاہتے مگر دے دیتے. اول تو خیر بینک مطلب یہ ہے کہ ضمانت بھی لیتا ہی ہے. پھر آدمی بھیجنے شروع کرتے ہیں. آدمی گیا, ظاہر ہے بڑا نفسیاتی دباؤ آتا ہے, پڑوسی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ایک خوف تو پیدا, ان نون کا فیئر ہے نا آدمی کے اندر. فیئر بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اخبار میں اشتہاری چھاپ دیں, کچھ کر دیں, تو 90% سے زیادہ لون وصول ہو جاتے ہیں. اچھا, اس طرح سے یہ فائدہ مند ہے. جب بجلی کمپنی ہوگی, مثلا 4 بجلی کمپنی, ایک تو ان میں کمپٹیشن ہوگا لاہور میں, دوسرے یہ ہے کہ کنڈا تو وہ نہیں لگانے دیں گے نا. اور اگر کراچی میں تو صورتحال ذرا مختلف ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی بعض جگہ پہ ہیں, لیکن پھر بھی وہ صورتحال نہیں ہے. بعض جگہوں پہ تو بالکل بل پے کیے نہیں جاتے. یہ چکزئی کا جو علاقہ ہے, اس میں بھیڑوں کے باڑے بھی بجلی سے گرم ہوتے ہیں, اور بل ملتا ہی نہیں ہے. قبائلی علاقے میں نہیں ملتا.
ٹھیک ہے. بہت سی جگہ ایسی جہاں نہیں ملتا, قصور میں نہیں ملتا, تو وہ جو ہے وہ تو اپنا کاٹ دیں گے, بجلی اسے کاٹ دیں گے, بس بات ختم. اس سے بھی بہتر ہے ایک حل, کیا؟ میٹر ہو جس میں آپ کاٹ ڈالیں تو بجلی آئے. ہاں یہ ایک اچھی تجویز ہے. اچھا یہ 10 سال سے بحث ہی ہو رہی ہے, گفتگو بڑی ہوتی رہتی ہے. یہ ملک ٹاک شوز کے لیے بنا ہے. ایک ٹاک شوز کے لیے پاکستان سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے روئے زمین. ہر چیز پہ ہزار دفعہ گفتگو ہو جاتی ہے. اور بعض ٹاک شو تو ایسے ہوتے ہیں 4 جھوٹے اور 1 اینکر ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, اور اس سے پیٹرن بھی ہوتا ہے پروگرامز کا. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم جو ہے انہوں نے اس میں چپ ایک ایسی لگانی تھی. وہ چپ کس نے لگانی تھی؟ الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے, عمران خان نہیں کراتا, نہ شہباز شریف کراتا ہے. ٹھیک ہے, چپ ایک ایسی لگانی تھی اس سے. اور جن ملکوں میں کہتے ہیں تو کم ملکوں میں ہوتے ہیں. یہ کیا دلیل ہے کم ملکوں میں ہوتے ہیں؟ جہاں ہوتے ہیں وہاں بہتر ہوتے ہیں. وہ انڈیا ایک پسماندہ ملک ہے, 20 الیکشن ہو چکے, 4 تو جنرل الیکشن ہو چکے, لیکن ہر وقت انڈیا میں الیکشن ہوتے رہتے ہیں. اتنی بڑی تعداد ہے, اس میں پرچی بھی نکلتی ہے. اس میں صرف یہ تھوڑی ہے. اور آپ جو ہیں وہ 18 سے 35 سال کے لوگوں کے ووٹ ادھر ادھر کر رہے ہیں, یہ دھاندلی نہیں ہے. صحیح ہے. آپ چلے کراچی کی آپ نے بات کیا, کراچی سے بجلی فائنلی ایک دن یہ پرائیویٹائز کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کارڈ ڈال کے بجلی لینی پڑے گی. اول تو بہت سے لوگ سولر پہ ہی چلے جائیں گے, یہ پالیسی اچھی ہے اس لیے کہ جن کو کم مقدار میں چاہیے, فیکٹریاں اپنی بات خود پیدا کر رہی ہیں. سولر سسٹم کے لیے جو پیچیدگیاں ہارون صاحب, اس کو پھر انہیں ترجیحات کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور سچ بولنا ہوگا. وہ شہباز شریف صاحب نے ایک لگایا, وہاں مجھے بھی دعوت دی جانے کی بہاولپور میں. اچھا, تو اسے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 دن کا وہ کام ہوتا ہے, 1 دن اس سے پہلے چھٹی کریں اور 3 دن اس کے بعد کریں. کیونکہ سویرے آپ کو 4 بجے جاگنا ہوگا, لاہور پہنچنا ہوگا, لاہور سے پھر بہاولپور پہنچنا ہوگا, بہاولپور سے رات کو 1-2 بجے آپ 1 بجے پہنچیں گے لاہور سے پھر آپ ٹریول کر کے آئیں گے, پھر 2-3 دن اپنی تکان اتارتے رہیں. میں نے آئی ریفیوزڈ. باقی لوگ جو گئے, میں نے کہا بھائی میں اتنے مشکل, میں بھگت چکا ہوں ان کو کئی دفعہ, میں نہیں آتا. تو وہ انہوں نے اپنا سب نے لکھا 100 میگا واٹ. خالد مسعود خان was the only journalist جس نے لکھا 10 میگا واٹ ہے, اور واقعی 10 میگا واٹ. لوگوں کو حقیقی سچی بات بتاتے ہی. ہارون صاحب کراچی کی آپ نے بات کی تھی, NA-245 کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہاں پر فوج کو تعینات کیا جائے گا. ہاں تو کیا اور کیا کریں, فوج کو تعینات نہ کریں, کراچی ہے. دیکھا نہیں آپ نے پچھلے الیکشن میں ہوا کیا ہے؟ جی دیکھا ہے, گولیاں چلی اور سارے سچے ہیں, اپنی جگہ سے سارے مظلوم ہیں. کوئی کہتا ہے ہم پٹ گئے, کوئی کہتا ہے ہم پٹ گئے, سارے مظلوم ہیں, حالانکہ سارے ہی ظالم ہیں. ایک آدمی پکڑا گیا انٹیریئر بلوچستان سے, اس کی حالت یہ تھی, مجھے اس کے FCK کے چیف نے بتایا کہ اس کی حالت یہ تھی کہ جہاں سے شلوار پھٹ گئی تھی, اصل میں وہ پرانی ہو کے پھٹ کیا گئی تھی, وہ اتنی ہو گئی تھی, بوسیدہ ہو گئی تھی, تو دھاگا نہیں تھا, تو اس نے کانٹے پروئے ہوئے تھے. اور بعد میں انہوں نے کہا پتہ چلا وہ بیچارہ ہے بھی بے قصور. اس نے کہا تم بھی ظالم ہو, سردار بھی ظالم ہے. یہ سارے ظالم ہیں کراچی میں فریق جو ہیں. اس لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا کہ زیادتی کراچی شہر کے ساتھ تو بہت زیادتی ہے, کوڑا نہیں اٹھاتے, باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں نا. پانی نہیں ملتا, یعنی جو کوئی ایسا بھی دنیا میں شہر ہے جہاں پانی نہ ہو, کوڑا ہی نہ اٹھایا جائے, اور جو 95% ٹیکس دے اور خرچ اس پہ 5-10% کیا جائے. دیس ان سے 3-4% ٹیکس ملتا ہے, خرچ اس پہ زیادہ ہوتا ہے. وہاں بھی کیا خرچ ہوتا ہے آپ کو بتائیے جی, وہ ساری کہاں جاتا ہے. 70,000 بوریاں کھا گئے تھے چوہے. جی گوداموں میں پڑی 70,000 چوہے ہیں جی, چوہے کھا گئے. جی یہ تو سیاحوں کو انوائٹ کرنا چاہیے وہ چوہے دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں ایسے چوہے ہیں جو 70,000 بوریاں کھا گئے. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کے حوالے سے خبریں آ رہی کراچی سے, وہ کچھ کلیم کر رہے ہیں
میئر کے حوالے سے؟ وہ اس میں بڑی کمپین ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ہی دور میں ترقی ہوئی. اب سچی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہوا تو ہے. دیکھیں نا وہ جیتتے ہیں یہ نہیں. اجتماع اسلامی کو اصل میں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ 9% سے ان کے ووٹ 2% کیسے رہ گئے. اس میں سوچنا چاہیے نا. آخر اس کی وجوہات ہیں جس کا تعین انہوں نے خود ہی کرنا چاہیے. لوگوں سے پوچھیں تو لوگ بتا دیں گے. کراچی شہر میں ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. قومی اسمبلی میں ان کا ایک ہی آدمی ہے عبدالاکبر چترالی, چترال میں ہے. ان کے ڈسٹرکٹ کونسل کا بھی ان کا ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح گوادر میں بھی ایک آدمی پیدا ہو گیا, اس نے بڑا کام کر دکھایا. یعنی ووٹ کسی طرح بعد آتے ہی نہیں تھے. ایک تو لوگوں کو تنگ بڑا کرتے تھے, دوسرے مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے تھے. وہ ہزاروں آدمیوں کا روزگار اسے وابستہ ہے. اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں اسے دہراتا ہوں. عبدالستار افغانی صاحب کا نام لوگ نہیں لیتے. عبدالستار افغانی صاحب بہت بڑا نتیجہ نہیں پیدا کر سکے تھے, لیکن یہ کمال ہے کہ جوتوں کی دکان کا ایک سیلز مین میئر ہو گیا. جوتوں کی دکان میں اس دن وہ کام کر رہے تھے سیلز مین کے طور پر, جس دن وہ میئر منتخب ہوئے. اچھا, وہ بڑے بھلے آدمی, میں ملتا رہا ان سے, اتفاق سے میں اندر کراچی میں تھا. تو نعمت اللہ خان نے تو کمال کر دیا. نعیم الرحمان متحرک تو بہت ہے, جیتتے یا نہیں جیتے میں نہیں کہہ سکتا. سوشل میڈیا, صرف سوشل میڈیا کے بل پہ تو نہیں جیت سکتے. تیاری وہ کر رہے ہیں, ہر جگہ امیدوار کھڑے کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ جیت گئے تو کراچی کے حق میں ہے. ایم کیو والے تو کچھ نہیں کر سکتے. ایم کیو والے تو کیا کہہ رہے تھے, ہم نے اس لیے عمران کو چھوڑ دیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے. اب ان کو کوئی بلائے کھانے پہ سب کو, وہ کہا بھائی صاحب ایک بات پوچھنی تھی آپ سے, اب مہنگائی تو نہیں ہے. کھانے پہ کیسے بلائیں ارون صاحب, مہنگائی بہت زیادہ ہے. وہ کھانے پہ بلانا کون سا مشکل کام ہے. خان صاحب تو نہیں بلانے والے, خان صاحب بالکل نہیں بلانے والے. کوئی آدمی بلائے اور ان کی گفتگو ریکارڈ کرے. ٹھیک ہے, اب کچھ بات ارون صاحب معیشت کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈالر کی قیمت کیا نیچے آئے گی؟ آئے گی, ڈیفینیٹلی آئے گی. کیسے آئے گی؟ نہیں, جب پیسے آئیں گے تو آئے گی, اور کیسے آئے گی. لیکن یہ جو آئی ایم ایف سے, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تو مفتاح صاحب پہ یقین نہیں کرتا. وہ معصوم آدمی ہے, بچوں کی طرح. ان کا ایک دن گزر گیا, ایک دن اور گزر جائے گا. کل ہمارا پروگرام ہے. میرا اندازہ, اللہ کرے غلط ہو, کل بھی میں نے خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو, کیونکہ اگر میرا اندازہ صحیح ہو تو ملک کے فائدے میں تو نہیں ہے نا. شوکت ترین صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. شوکت ترین صاحب تو ایکسپرٹ ہیں, ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں. آپ نے تو ان کی چال ڈال دیکھی, اس سے اندازہ لگایا کہ یہ بہت ہی معصوم ہے. لیکن جب چین نے دے دیے پیسے, اس کا مطلب ہے کہ چینی جو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہو جائے گا. وہ شرطیں کچھ اور منوا لیں گے. جی, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شرط نہیں مانی جا سکتی, اڈے تو نہیں دیے جا سکتے. کسی نے دیے تو بھگت لے گا. کشمیر پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. نہیں, وہ کشمیر پہ کریں گے کچھ نہیں کیا. خان صاحب نے کیا کیا کشمیر پہ؟ بات کرتے تھے ذرا دھڑلے سے, یہ ضرور ہے. اور مطلب یہ کہ مودی سے مروب نہیں تھے. مروب تو خیر وہ کسی سے بھی نہیں ہے. مروب تو صلاح الدین ایوبی بھی آ جائے تو اس کو کہیں گے میرا نائب صدر بن جائے. جی, ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا پاکستان کا؟ ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا, پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے. لیکن دیکھیں نا, یہ تماشا اس طرح نہیں جاری رہنا چاہیے. شبر زیادہ ٹھیک کہتے ہیں, $8 بلین کے امپورٹ, $30 بلین کی ہم نے کاریں چند برس میں اور موبائل منگوائے. یہ ملک اس کا متحمل ہے. اور دکاندار کیا کہہ رہے تھے, جی 9 بجے دکانیں نہیں بند کریں گے. میں کہتا ہوں 9 بجے نہیں, 7 بجے بند ہونی چاہیے. سورج غروب ہونے کے ساتھ بند ہونی چاہیے. بھائی جس ملک میں اتنا, اور اس کی راشننگ ہونی چاہیے فیول کی, پٹرول کی. یعنی بسوں والوں کو تو دیں, ٹرکوں والوں کو تو دیں, جن کو ضرورت ہے ان کو تو دیں نا. ظاہر ریلوے کو تو دیں گے. جو کاریں لیے پھرتے ہیں شام کو سیر کرنے کے لیے دامن کھو جاتے ہیں, نہ جائیں نا جی, کم جائیں. اور جانا ہے مری جانا ہے, سوا جانا ہے, کاغان جانا ہے, جائیں. تو وہ اس کے لیے سسٹم وضع کیا جا سکتا ہے. بسوں میں جائیں لوگ, اچھی بسوں میں جائیں, اچھی ویگنوں میں جائیں. جب فیول نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر ذرا اوائڈ کریں. ابھی کچھ دن مجھے دیں, میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیول پورا ہم اب سارا پیدا کر سکتے ہیں. چلیں تھوڑا سا ہنٹ تو دیں کہ پیٹرول کی قیمت کہاں تک جائے گی ابھی فردر, کہاں تک؟ نہیں وہ میں نہیں جانتا, مجھے معلوم نہیں. شبر زیدی صاحب کو
آج میں سن رہی تھی ہمارے چینل پر وہ بات کر رہے تھے ہارون صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ معیشت کے حوالے سے ہم 10 سوال کر کے 10 جواب دے سکتے ہیں، فائنل سلوشن یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف فوری طور پہ جانا ہوگا، ادروائز کوئی راستہ نہیں۔ دیکھیے نا، ایک بات تو ثابت ہو گئی نا، عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا اور شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ بھائی یہ گاڑی ٹھیک چل رہی ہے، اس کو ڈیریل نہ کریں۔ اب یہ آ گئے ہیں جی، اب کیا کہا آج رانا ثناء اللہ نے، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں عمران خان کا فرنٹ مین نکلتا، اور رانا صاحب خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں نواز شریف نکلتا ہے، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں حمزہ نکلتا ہے، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں شہباز شریف نکلتا ہے، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں مریم نکلتی ہے، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں زرداری صاحب نکلتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھیوں نے جس نے کرپشن کی ہے وہ نام سب لوگ لے ہی رہے ہیں، سب پتہ ہے، سب پکڑے ان کو، کسی نے روکا؟ اور ہاتھ ڈالتے کیا مطلب ہے؟ پکڑے مقدمہ بنائے نا، مقدمہ بنائے نا۔ آپ تو اتنی اجلت میں تھے کہ نیب کے دانت ایک خراب تھا، 32 کا 32 ہی نکال دیا۔ ویسے وہ اس کے 32 دانت نکالنے پر مونس سلائی نے حمایت کی ہے کہ اچھا کیا پوری 32 ہی نکال دی ہے۔ کیوں نہ حمایت کریں، ساری اشرافیہ حمایت کرے گی۔ اچھا، ویسے مونس سلائی صاحب بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں خان صاحب کے، کہ بڑا خان صاحب کے قریبی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی کوئی یہ اشرافیہ کا کام نہیں ہے کہ اسے سزا دی۔ اچھا، ایک اہم سوال ہے ہارون صاحب، ایکسٹینشن کی افواہیں ہیں؟ نہیں کوئی ایسی ہے، وہ انہوں نے قسم کھا کے کہا ہے چیف نے ایک میٹنگ میں GHQ میں کہ نہیں بالکل نہیں لیں گے، اور حالات نہیں ہیں اس کے لیے، وہ لینا بھی نہیں چاہتے اور حالات بھی نہیں ہے۔ اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اعجاز الحق صاحب ایک اور معصوم آدمی ہیں، بادشاہ آدمی ہیں، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ غلط بیانی کرتے ہیں، اچھا، لیکن خوش فہم بہت ہیں، خواب و خیال کی دنیا، بادلوں میں بسیرا کرتے ہیں، خیال و خواب کی جنتیں بساتے ہیں۔ بس ایک اگر ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ایک عثمان بزداریاں جنہیں آپ معصوم بھی سمجھتے اور ان کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کرتے اور ان کی بات کو اگنور بھی نہیں آپ کرتے، باقی سب کو عثمان بزدار میں تو اچھا عثمان بزدار کہاں سے آ گیا اس میں؟ آپ یہ چاہتے ہیں سب کو معصوم کہہ دیتے ہیں آپ، ان کے عثمان خلاف بزدار رہتے معصوم ہے؟ نہیں، میں نے ایسا نہیں عثمان بزدار معصوم ہے؟ بولتے نہیں ان کو، چھوڑو پڑے اس کو، بریک لے لو یار، کافی کل ہم نے اس پہ بات کر لی، کافی ہے، دو مہینے کے لیے کافی ہے۔ میں ویسے جاؤں گا ڈیرہ غازی خان، اچھا میری ذرا صحت ٹھیک ہو جائے، واک شاک شروع کرنے والا ہوں میں جاؤں گا ڈیرہ غازی خان، اس کے سارے کارنامے جو ہیں وہ آن ریکارڈ لاؤں گا ثبوت کے ساتھ۔ کمر کس لی ہے آپ نے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے نا، ایک آدمی جو ہے اس نے 3.5 سال برباد کیا ہے صوبے کو، اس کو معاف تو نہیں کیا۔ چلیے بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معیشت کی بہتری کیا روس کے ساتھ تیل، گندم اور تعلقات کے حوالے سے مشروط ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کا جو ان کیمرہ اجلاس ہوا اور اب پارلیمانی کمیٹی کا بھی ہونے جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر کس طرح سے اعتماد میں لیا جائے گا ارکان کو، اس کے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ معیشت کی بہتری کے حوالے سے ہارون صاحب، روس سے تعلقات کتنے مشروط ہو سکتے ہیں گندم تیل کے حوالے سے؟ مشروط کا کیا مطلب ہے؟ ایک بالکل سادہ بات ہے، یہ اپنا IMF کی ساری باتیں مان لیتے، فرض کی صرف ایک بات ان سے منوا لیتے کہ ہم روس سے تیل خریدیں گے، کتنے بچت ہوتی؟ کین یو امیجن؟ میں نے آج حساب لگایا، اس دن روی میں نے کہہ دیا $2 بلین، $6 بلین، $6 بلین۔ اور اگر شبر زیدی کا فارمولا مان لیا جائے کہ $8 بلین کی برآمدات کم کر دی جائیں، FBR کو تو ٹھیک کسی نے کرنا نہیں ہے، یہ تو مالداروں کے مفادات کے نگہبان ہیں سارے، عمران خان نہیں کر سکے تو یہ کیا خاک کریں گے؟ جی انہوں نے کچھ امپرومنٹ کی تھی البتہ، تو کرائسس ختم۔ $6 بلین کی اگر آپ کی تیل کی بچت ہو جائے، کرائسس ختم۔ $8 بلین کی درآمدات کم کر دیں، سلو تو اکانومی اس سے ہوگی، ٹیکس کلیکشن پہ بھی فرق پڑے گا، ہر چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، فائدے، اتنے سمپل کوئی چیز نہیں ہوتی، ساری دنیا اکانومی میں سب چیزیں جڑیں۔ اس سے پھر یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پہ، جب آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، پھر یہ سینٹرل ایشیا میں آپ کا رول بڑھ جائے گا۔ دیکھیں نا، ترکی روس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، امریکہ سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، یورپ سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، ڈٹ کے بات بھی کرتے ہیں،
آپ کو کیا ہے؟ پاکستان کی جغرافیہ اہمیت اسی طرح غیر معمولی ہے جس طرح ترکی کی غیر معمولی جی. صرف یہ ہے کہ وہ ایک زندہ قوم ہے. گندم کتنا بڑا غلام کبھی نہیں رہے. گندم تو ہم پیدا کر سکتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گندم کا. آج اگر 4 مہینے باقی ہیں ان کو انسینٹو دیں تو آپ خریدیں گے 46-47 روپے 48 روپے من. اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ انہی سے خرید، وہ سبسڈی آپ ان کو دے دیں نا. آپ خرید لیں ان سے، حکومت خرید لیں، مطلب فرض کیجئے 2600 روپے بھئی 2800 روپے. کوئی تو ایکسپرٹ فارمولا بناتے ہیں نا، یہ ٹاک شوز میں نہیں بنتے فارمولے. ان کو کھاد کچھ سستی دے دیں، کوئی بجلی سستی دے، کچھ کریں تو وہ زیادہ گندم اگا دیں گے. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ یہ دنیا کی سب سے فرٹائل لینڈ ہے، دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں سے زمین ہے. صحیح. کوئی ان کو انسینٹو دے، ابھی سے پلان کریں تو آنے والے گندم جو ہے. اور دوسری بات یہ سمگلنگ کی کیسے اجازت ہے جی؟ ٹرک جاتا ہے، وہ 1-2 پل ہے یہ خیر آباد کا، اسے ٹرک کیسے گزر جاتا ہے؟ وہ 20 فوجی چاہیے، 20. ٹھیک ہے، وہ بھی بدلتے رہیں، ان کو بھی بدلتے رہیں. انٹیلیجنس کا نیٹ ورک چاہیے. ادھر ادھر سے بھی بعض جگہ سے، ادھر ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے بھی کرتے ہیں، وزیرستان کی طرف. ٹھیک ہے، اس کا بندوبست کریں اگر سمگلنگ نہ. اور دوسری بات میں نے بار بار کہی ہے کہ 10% گندم تو ہم جایا کرتے ہیں. سوال یہ ہے گندم کا چھلکا اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ وہ چھلکا دیکھیں، کچھ چھلکے ہوتے ہیں پھینکنے کے لیے، جیسے مالٹے کا چھلکا آپ کھاتے تو نہیں، اس کا بھی ویسے مصرف ہے. ضائع کوئی قدرت چیز نہیں کرتی. میں ایک دفعہ ایک گھر میں گیا تو انہوں نے کہا یہ کباب ہے، بڑے اچھے کباب. یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ توری کے چھلکے کے ہیں. اور گندم تو وٹامن ای ہے اس میں. ٹھیک ہے. 10% کس خوشی میں؟ یہ نان پہ پابندی ہونی چاہیے. پابندی کے مراد یہ نہیں ہے کہ حکومت پولیس والا جائے اور اس کو نان نہ لگا. ایجوکیٹ کریں قوم کو، بتائیں وہ بھائی یہ جب بورا اس میں سے نکال دیا جاتا ہے، یہ افغانی روٹی کی کیا اس میں کون سی ٹیکنالوجی ہے جی؟ آپ مجھے بتائیں. چلے لاسٹ منٹ ہے ارون صاحب، لاسٹ منٹ. بھائی اس کو انسینٹو دیں، اس کو ٹھیک کریں. اصل میں اکانومی تو ٹھیک ہوتی ہے جی انڈسٹری کو انسینٹو دینے سے. انویسٹمنٹ ہو رہی ہو، لوکل بھی ہو، ہیں جی، اور باہر سے بھی ہو رہی ہو، اس کے لیے امن چاہیے، اس کے لیے نظام انصاف چاہیے، اس کے لیے یہ چوں کا مربع نہیں چاہیے. 14 پارٹیاں مل کے حکومت نہیں چاہیے. امن کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اور جتنی جلدی ہو سکے، وہ تو افغانستان پہ بات ہوئی نا، وہ اس پہ ہم کل بات کر چکے ہیں. شارٹ ٹرم سلوشن اس کا یہ ہے جنگ بندی ہو، اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے، باڑ مکمل کی جائے. باقی جب تک ان کے خلاف کارروائی، ان طالبان کو صاف بتا دیا جائے کہ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. بے گناہوں کا قتل کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک. اور انہوں نے بھیجا، ویسے وہ بھلے آدمی ہیں اپنے جسٹس تقی عثمانی، لیکن ایسے آدمی کو بھیجتے جو بتا، ویسے تو فوجی اس میں شامل ہیں، جو انہیں بتاتا کہ ہم آپ کی ہر طرح سے مدد ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قتل کی اجازت، بے گناہوں کے قتل کی اجازت ہم نہیں دے سکتے کسی قیمت پہ. اور ان کو سمجھاتے کہ یہ ہے اسلام. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نام تو وہ اسلام کا دیتے ہیں. میں نے کہا میں نے داڑیاں اور پگڑیاں بہت دیکھی ہیں افغانستان میں، اسلام مجھے کہیں. بہت شکریہ ارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.